बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और एक और दिन, एक और संगे मील। और कल से ये खबरें आना शुरू हो गई थी और ज़ाहिर है हमारा शो उस वक्त हो चुका था, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से कि पाकिस्तान के हिस्से में एक और सादत आई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़ा अहम मुआहिदा हुआ है और ये दिफाई मुआहिदा है। और दिफाई मुआहिदे में खास बात यह है कि इस स्ट्रेटेजिक मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा, यानी कि खुदा न ख्वास्ता अगर सऊदी अरब पर हमला होता है या पाकिस्तान पर हमला होता है तो दोनों मुल्क एक दूसरे के दिफा में सामने आएंगे। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग बात करते हैं कि ये डिप्लोमेटिकली काफी सारी टर्म्स यूज की जाती हैं। कभी कहा जाता है एमओयू हो गया, कभी कहा जाता है एग्रीमेंट, फिर उसके बाद आगे वर्ड आता है पैक्ट और उसके बाद आता है ट्रीटी। तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो ट्रीटी सबसे ज्यादा लीगली बाइंडिंग होती है। पैक्ट जो है उसके साथ के लेवल का होता है, लेकिन पैक्ट में फर्क ये होता है कि आपने जाके उसके रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती अपनी असेंबली से या इससे हटके, एंड इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल। एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर आम तौर पर यह कहा जाता है कि वो उस तरीके से लीगली बाइंडिंग नहीं होता, यानी कि उसके अंदर आप अगर मगर कर सकते हैं अगर जरूरत पेश आए। लेकिन यहां पर इस मुआहिदे के हवाले से वर्ड यूज किया गया एग्रीमेंट, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आप हेडिंग्स पे गौर ना करें, आप सब्सटेंस पे गौर करें। और सब्सटेंस ये है जो अल्फाज हैं कि किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। अभी काफी सारी इस पे बातें हो रही हैं। वक्त बहुत अहम था, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था और पाकिस्तान ने मार्का हक में जिस तरीके से अपने आप को मनवाया दुनिया के सामने अपनी अहमियत को, और जिस तरीके से कई हमारे दोस्त मुल्क भी उस वक्त कहा करते थे कि नहीं जी आपने जवाब नहीं देना, पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, क्योंकि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा, जो उनका बॉलीवुड स्टाइल, सारे के सारे ड्रामे, तो सबको यह लगता था कि इंडिया इज द नेक्स्ट रीजनल पावर। लेकिन पाकिस्तान ने फोकस रखा अपने दिफा पे, और यह चीज और बहुत से मुल्कों को सीखनी चाहिए थी जिनके पास पैसा था, जिनके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर पाकिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, उसके बाद दुनिया भर को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। और सिर्फ ये मामला, पहले तो ये कहा जाता था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल और अनकन्वेंशनल वाला मामला था, लेकिन इस बार हमने अपने से बड़े दुश्मन के सामने अपनी कन्वेंशनल सुप्रीमेसी दिखाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि ना सिर्फ ये कि हम अनकन्वेंशनल बल्कि कन्वेंशनल मैटर्स में भी अपने से बड़े दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। अभी कतर के साथ हालिया जो वाकया पेश आया, तो उसके बाद अभी आप खित्ते में देख रहे हैं कि इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर जाहिर है कि जो भी चीज होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो आज पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं किस पे? इस दिफाई मुआहिदे पे, इसके मंदरजात पे बात हो रही है। इसराइल और भारत की नींदें उड़ गई हैं, इस पे कमेंट्स हो रहे हैं और वहां पर तो सफे मातम बिछा हुआ है। और जाहिर है कि वो जो बातें कर रहे हैं उसको हम इतना हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ड्रामे तो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन एक मैसेज गया है बड़ा सादा और क्लियर, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून की हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसके साथ साथ मेजर जनरल रजा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई मामलात पर नजर रखते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, इंटरनेशनल उमूर के, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं। और साबिक हमें सिफारतकार ज्वाइन कर रहे जौहर सलीम साहब, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिफारती लिहाज से ये मुआहिदा कितनी अहमियत रखता है, इसकी बाइंडिंग्स क्या होती हैं, क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। सो सेनेटर साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत बड़ा एजाज है, एक फतह मुबीन हमें मिली और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो रही हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। जब आप सुनते हैं दिफाई मुआहिदे का और जिस तरीके का ये मुआहिदा है, क्या आपके एहसासात हैं इसको सुन के? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये एक बहुत ही तारीख़ी एक मुआहिदा है जिसके तहत हमारा जो बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ था उसको मज़ीद बेहतर किया गया है। और इसके तहत ये दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे अगर इन दोनों में से किसी के ऊपर भी हमला हुआ। और ये मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से एक पूरा जो मिडल ईस्ट का जो इक्वेशन है वो तब्दील हो गई है। देखिए, मिडल ईस्ट की इक्वेशन अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर मेजर जो प्लेयर है वो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजराइल है। जी। और उसने जो कुछ गज़ा में किया है, फ़लस्तीन में किया है, जो वो लेबनान में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, जिस तरह उसने कतर पे हमला किया है, कोई उसको जवाब देने वाला नहीं है सिवाय हमारी जो अफवाज है और हमारे जो लोग हैं
ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی ڈالی ہے کہ وہ جواب ان کو دے سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی ہمارے جو ایئر فورس کے جو ایئر فورس کے جو ہمارے پائلٹس تھے انہوں نے ان کے جہاز گرائے 1967 کی وار میں, 1973 کی وار میں, اس کے بعد اور بہت سارے معاملات کے اوپر. اور پاکستان نے ایک سینٹرل اسٹیج لے لی ہے مڈل ایسٹ کے امور کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جب انسان چلتا ہے یا کوئی قوم چلتی ہے تو مشکلات ضرور آتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سرخ رو ضرور کرتا ہے. یہ جو ہم نے مشکلات کاٹی, جو کیسی باتیں ہمارے ملک کے بارے میں لوگ کرتے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے, مجھ سے زیادہ پتہ ہے, میں تو باہر بھی رہتا رہا ہوں. اور جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا زہریلا کیا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل کسی کام کا ہی نہیں ہے, یہ تباہ ہو گیا ہے, کچھ ہے ہی نہیں. آج جو ہے وہ دنیا ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر کوئی پاکستان کے ساتھ دفاعی اور تجارتی جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں اتنی زبردست کامیابیاں ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے ملی ہیں. اگر آپ ایون بنیان مرصوص بھی کہتے ہیں یونیک ہے, ہر لحاظ سے یونیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو ہمیں ملا ہے کہ ہم مدینہ اور مکہ دونوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا شرف دیا. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. جنرل صاحب, کچھ میرا ابتدائی آپ نے سنا, اس پہ بھی کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی کمیٹڈ تھے. ظاہر ہے کہ جو ہماری اگر ہم بات کریں وہاں سے ایک عقیدت ہے, محبت ہے, وہ تو الگ ہی ہے, اور وہ تو کبھی بھی ہمیں پکارا گیا ہے تو ہم ہمیشہ رسپونڈ کرتے رہیں. تو پھر اس معاہدے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے موجودہ سینیریو میں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کا ابتدائیہ ستی صاحب ایز یوزول بہت اچھا تھا, ویری ویل تھاٹ آؤٹ اینڈ ویری ویل اسپوکن. تک اس معاہدے کا تعلق ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ریسنٹلی جو گلوبل سینیریو میں چینجز آ رہی ہیں, بہت ریپڈلی چینجز آ رہی ہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, اسرائیل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے 7 ملکوں پہ حملہ کیا ہے, انکلوڈنگ قطر. ناؤ دوسری چیز یہ کہ قطر جو ہے وہ اٹ واز انڈر دی سیکورٹی امبریلا آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہاں پہ سینٹ کام فارورڈ ہے, اٹ از لائک ویری کلوز ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان کے ڈیفینس میں اور باقی چیزوں میں. یہ جو حملہ ہوا ہے, کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹ کام کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ ان کی ساری انٹیلیجنس, ان کی ساری سیٹلائٹس, ان کے مانیٹرنگ سسٹم, ان کے ایئر ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹڈ ہیں نا سارے, تو ان کو پتہ تو چلا ہوگا. وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ شاید انہوں نے قطر کو بھی بتا دیا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وی کم ٹو دا کنکلوژن کہ سیکیورٹی آپ کبھی آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. جنہوں نے بھی سیکیورٹی آؤٹ سورس کی یا گیو اپ کیا, یوکرین کی ریسنٹ ایگزامپل ہے, قطر کی ہے, پاسٹ میں آپ کے پاس عراق ہے, سیریا, لیبیا ہے, بہت ساری اور کنٹریز ہیں جو کہ ویسٹرن کیمپ میں گئی ہیں. دے تھاٹ کہ ان کو وہاں سے پروٹیکشن ملے گی, نہیں ملی. تو یہ ایک ریئلائزیشن ہے جو آپ نے فرمایا, ایک یہ ریئلائزیشن ہے آن دی پارٹ آف دی کنگڈم آف سعودی عربیہ کہ انہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان کو اللہ نے عزت دی بنیان المرصوص میں, بعد میں ٹرمپ نے بھی آپ کو عزت دی. ابھی KSA جو ہے انہوں نے یہ بہت بڑا اسٹریٹجک ڈیسیژن کیا. اور لاسٹ پوائنٹ جو میں اس میں ابتدائی میں بولنا چاہوں گا کہ معاہدہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہے, ایک ڈیفینسو معاہدہ. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑا خوبصورت سانگ جو ہے KSA نے ایشو کیا. کیا خوبصورت. اس سانگ میں سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ 2 بھائیوں کے درمیان ہے جو فیتھ میں بھائی ہیں, ہمیشہ کے لیے کبھی فیڈ نہیں ہوگا. دے آر لائک ون سورڈ ان دا بیٹل فیلڈ. اور یہ کسی کے اگینسٹ نہیں, اٹ از فار دا ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی. اور یہ اسٹرینتھ ہے, ایک وال آف اسٹرینتھ ہے جو بنے گی. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ابھی سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اٹیک اگینسٹ ون ول بی کنسیڈرڈ اٹیک اگینسٹ دی ادر, اور آپ نے بھی یہ کہا, تو بہت بڑی بات ہے. اور اس کی ڈپلومیٹک لیول پہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹس ہوں گے. بالکل. جی جوہر سلیم صاحب, سر آپ سفارتی زبان سمجھتے ہیں اور معاہدے کیا ہوتے ہیں, ان کے اندر الفاظ کیا استعمال ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. میں شروع میں اپنے ابتدائیے میں بیان کر رہا تھا کہ نارملی جو سب سے فارمل ورڈ ہوتا ہے کسی بھی معاہدے کا, دیٹ از ٹریٹی, اس کے بعد پیکٹ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایگریمنٹ, اور پھر MOU آتا ہے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سبسٹنس پہ غور کریں, ہیڈنگز پہ نہیں. اور یہ بیسکلی اٹس ایز گڈ ایز اے ٹریٹی. بعض اوقات اس کے اندر آپ کے پاس امپلیکیشن آ جاتی ہیں کہ آپ کو ریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے فرام دا پارلیمنٹ اینڈ آل, لیکن دس از کائنڈ آف فلیکسیبل. آپ کیسے ایلیبریٹ کریں گے اس کو؟
देखिए ये जो जिस तरह कि आपने इसको कैटेगराइजेशन की है ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है और इससे कई बार जो है मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे थे जो मैंने ही नेगोशिएट उसमें खासी हद तक किए थे। ठीक है। एक रीएडमिशन एग्रीमेंट है यू के साथ किया, ठीक है, और फिर उसके साथ ही फिर जो यूके बिकॉज ईयू में उस वक्त वो बाहर निकलने का सोच रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमसे आप अलग कर लें, उन्होंने उसको एमओयू का नाम दिया, लेकिन दोनों की बिल्कुल एक ही वैलिडिटी थी, एक ही अफादियत थी और बिल्कुल एक जैसी बाइंडिंग थे। इसी तरह बहुत से एग्रीमेंट्स ट्रीटीज जो है पैक्ट्स जो है वो डिपेंड ही करता है उनकी लैंग्वेज क्या है। exactly. इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें आपने एग्रीमेंट लिख दिया या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है असल चीज उसकी जो लैंग्वेज है वो होती है। इवन एक एमओयू भी उतना ही बाइंडिंग हो सकता है जितना एक ट्रीटी है, अगर उसकी लैंग्वेज उस तरह स्ट्रॉन्ग है और लैंग्वेज में उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हैं। तो एक तो इस कैटेगरी पे हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये और दूसरी चीज जो सी है वो इसमें जो आम है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान एक ट्रीटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है 1951 में ये साइन की गई थी। ठीक है। तो वो कई बार होता है एक ट्रीटी हो तो फिर आप उसके फ्रेमवर्क में उससे आगे एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, तो या जो उसके आगे फिर आप प्रोटोकॉल्स अकॉर्ड्स, तो वो उस तरह से होता है कि एक बेसिक फ्रेमवर्क आप उसको समझते हैं। तो ये मुमकिन है कि इसको ट्रीटी इसलिए नहीं कहा गया हो कि बेसिक ट्रीटी वो है और ये आगे उस ट्रीटी के ऊपर उस फ्रेमवर्क के ऊपर बना है। फिर तीसरी चीज ये है कि देखें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो बहुत ही ज्यादा गहरा और वसी जो है एग्जिस्ट करता है। 60s में, 70s में, 80s में, 90s में न सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज कई मौके पर सऊदी अरब में तैनात रही है और एक डिवीजन तक तैनात रही है 70s में भी और एक डिवीजन तक तैनात रही है 90s में भी, डेजर्ट स्टॉर्म के मौके पे भी। ठीक है। और उससे पहले और बाद में हजारों की तादाद में हमारे जो है ना फौजी ऑफिसर्स और ऑफिसर्स पे तैनात रहे हैं। ट्रेनिंग एक्सचेंजेस पे भी कई बार वो जो मुकामात मुकद्दसा जो है उनकी ज्यादा हिफाजत के लिए भी बहुत सारी चीज़ों। फिर हमारी जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं उनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। फिर हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो सऊदी अरब के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स जो आते हैं उसकी बहुत लंबी तारीख है। तो एक बहुत ही वसी जो है बुनियाद है ऑलरेडी, लेकिन ये फिर भी एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन है लेट मी पुट अ क्वेश्चन है कि ये पहले तो वी वर ऑलवेज कमिटेड ना, जाहिर है कि जो हमारी अकीदत और मोहब्बत है और जो हमारा एक मजहबी भी लगाव अपनी जगह है, जो मुकद्दस तरीन मकामात वहाँ पर मौजूद हैं वो भी एक फैक्ट है, तो हम तो हमेशा से कमिटेड थे। लेकिन अब इससे मुआहदे से ये होगा कि अगर हमें भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सऊदीज़ भी उसी तरीके से हमारी हेल्प को आएंगे फॉर्मली, जैसे कि, और इससे दुनिया को भी यही मैसेज आएगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ है क्योंकि जब इस तरह के मुआहदात होते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन है, जिसमें आप ये कह देते हैं कि अटैक और एन एग्रेशन अगेंस्ट एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, ये इसके लफ्ज यूज हुए ना इसमें। तो वो जो है अब जाहिर है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब अब देखें अगर सऊदी पे कोई इस तरह अग्रेशन होती है या हमला होता है तो जाहिर है हम उनके साथ खड़े होंगे हर तरह से। लेकिन इसी तरह अगर पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान तो अग्रेशन अभी फेस की है इंडिया से, और दोबारा ये बात चल रही है कि मोदी जो है वो कोई इस किस्म की उसके अज़ाइम है आगे फिर पाकिस्तान पे किसी वक्त जारियत करने के। तो अब वो जो जारियत कोई भी करने का सोचेगा उसको ये भी सोचना होगा कि अब ये जारियत सिर्फ पाकिस्तान पर तस्वुर नहीं होगी बल्कि सऊदी अरब पे भी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आई गेट इट सर। ये म्यूचुअली एक चीज ऐसी है कि जो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद होगी। डॉक्टर कमर चीमा, बहुत सिक्योरिटी मामलात बहुत बेहतर आप समझते हैं, आपकी असेसमेंट क्या है जब आप ये देखते हैं कि एक मुआहदा हुआ है जिसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की गई है माशाल्लाह से, इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज, आप किस तरीके से इसको डिसाइफर करते हैं? बहुत शुक्रिया सती साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैं समझता हूँ उसमें ये है कि एक जो इनफॉर्मल सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो कि या एग्रीमेंट सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा होता था, और जैसे आपको याद है कि 70s, 80s, 90s हर दौर में पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वहाँ स्टेशन रहे हैं, उसको एक फॉर्मल डिफेंस पैक्ट जो है वो बना दिया गया। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रिलेशनशिप है दैट स्पैन्स ओवर डेकेड्स, जिस तरह अभी अम्बेसडर भी बात कर रहे थे कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कई दहाइयों से हैं और उसका ये नतीजा है उन ताल्लुकात का। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की
جو ملٹری لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس سارے ریلیشن شپ کو ایک اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں کہ اب ہم ایک فارمل ڈیفنس پیکٹ کر گئے ہیں. سو یہ اوور نائٹ یہ چیز نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا تعلق کوئی آج کی سچویشن سے ہے کہ جی ایک چیز ابھی کچھ ہوئی ہے تو فوراً ہم اس ایگریمنٹ پہ آ گئے ہیں. یہ جو تعلق ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ پرانا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں غیر ضروری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ اونلی ریگارڈنگ انڈیا، اس کا تعلق ہے، اور وہ پاکستان کے سیلف ڈیفنس سے اس کا تعلق ہے. سو اسٹریٹجک کیپیبلٹی پاکستان جو ہے وہ اس کا فوکس انڈیا ہے، اور سو بہت سارے جو لوگ ہیں اور بہت سارے جو پلیئرز ہیں اس کو دائیں بائیں اس کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نہ ہی میں آپ کو بتاؤں اشفاق صاحب کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو ہم کوئی ریلیجس پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل ایک عجیب قسم کا نیریٹو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. سو ہمارا یہ جو فارمل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس میں یہ بالکل بائی لیٹرل ہے، اور آپ کو پتا ہے سعودی عرب اٹ سیلف ایک کیپیبل کنٹری ہے، اس کا اچھا والا ڈیفنس بجٹ ہے اور ان کے پاس تمام ملٹری ہارڈ ویئر موجود ہے. باقی نیکسٹ بات یہ بھی ہے کہ نہ پاکستان اور نہ ہی سعودی عرب دونوں کے کوئی جو ہے وہ اگریسو پوسچرنگ نہیں کرتے. ہم اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز بلڈ کرتے ہیں. بھارت نے حملہ کیا، جواب دیا. اسی طرح سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی کوئی جارحانہ رویہ نہیں رکھتا. اور تیسری اہم بات یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی سیکیورٹی کیپیبلٹی کا اور اس کو صرف اور صرف ڈیفینسو پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہمیشہ رسپانسبل طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور اس کی ایک ہسٹری ہے، ہمارے اوپر ہمیشہ ایگریشن ہوا ہے، ہم نے اس کا جواب دیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹریٹجک کیپیبلٹی کو بھی اس لینس سے سمجھا جائے، اور یہ جو فارمل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے، نہ کہ اس کو دائیں. ویری ویل ایکسپلینڈ جی، ویری ویل ایکسپلینڈ. اب ذرا ڈاکٹر عفنان صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ اگر سعودی عرب کی بات کریں تو وہ بھارت کا بھی ایک پارٹنر ہے قریبی، بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہیں ہی، ترکی ہماری سائڈ پہ ہے، اور خاص طور پر بنیان مرصوص کے دوران آپ نے دیکھا کہ بڑا زبردست ہمارا اس کے ساتھ تعلق رہا، اور اب سعودی عربیہ پاکستان کی سائڈ پہ ہے. اس سے بھارت کو کیا میسج گیا ہوگا؟ دیکھیں، اس سے بھارت کو یہ واضح میسج گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے، بالخصوص ایسی پوزیشن میں ہے جہاں سے وہ اپنے دوستوں کو مختلف اگر ضرورت پڑے تو ان سے ہیلپ بھی لے سکتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک کوئی ٹرانزیکشنل نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک لیول کا ریلیشن شپ ہے، بالخصوص سعودی عربیہ، ٹرکی، آذربائیجان، ان ممالک کے ساتھ، اور دیگر ممالک بھی بہت ہمارے اچھے مسلمان بھی ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے. تو یہ اسی تناظر میں ان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی ایک سینٹرل سینٹرل ہماری اسلامک دنیا کے اندر ہمارا ایک سینٹرل ہمارا ایک رول ہے، جس کے اندر جس کو سعودی عربیہ، بڑے باقی سارے ممالک اس بات کو اکنالج کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو حل کریں، اور ہم آگے پھر اس سے بڑھیں. لیکن اگر وہ نہیں اس بات کو سمجھتے تو پھر آپ کو پتہ ہے جب انسان نہیں سمجھتا تو پھر اس کو دوسری طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے. انفارمل ایگریمنٹ سے کم از کم بھارت کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ کل کو اگر وہ دوبارہ ایگریشن کرتا ہے تو کم از کم سعودی عرب سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ ہمارے خلاف بیان دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی آئے اس جنگ میں. نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ اب اس معاہدے کی روح سے وہ آئیں گے، اور ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے ہم اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہماری کوئی جیسے ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری ٹریڈ کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں، جنگیں جو ہیں وہ بڑی مہنگا کام ہے، سستا کام نہیں ہے. تو وہ اس کے اندر اگر آپ کے پاس ایک اچھا پارٹنر ہو جو کہ آپ کی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیلپ کر سکتا ہو، اور ماضی میں سعودی عربیہ نے بالخصوص ایٹمی دھماکوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنی زبردست طریقے سے ہماری مدد کی تھی، کریڈٹ کے اوپر ہمیں انہوں نے تیل دیا تھا، اور بعد میں اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ جنگوں کے لیے تیل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ لڑ ہی نہیں سکتے نا. آپ مجھے بتائیں، آپ کا ٹینک، آپ کے اے پی سی، آپ کے جہاز، آپ کی ہر چیز ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے اچھے انرجی کے ریزروز تو پھر آپ جنگ نہیں کہ اس کو لمبی نہیں جنگ لڑ سکتے، کچھ عرصے کے لیے لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ اب جب ہم سن لیتے ہیں ایک معاہدے کا، تو اور خاص طور پر اتنا قریبی معاہدہ کہ جو
ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا, مینز یہ کہ دفاع جو ہے وہ میوچل ہوگا. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ کیا مشترکہ کوئی فوجی اڈے بھی بن سکتے ہیں, کیا باقی جو ہمارے پاس جو ہارڈ ویئر ہے اس کی ڈپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک میں سن رہا تھا, ایک چیز میں نے جو پڑھی وہ یہ تھا کہ یہ ہے کہ دس از اے کمپریہنسو ڈیفینسو ایگریمنٹ دیٹ encompasses all military means. So kindly elaborate it. Thank you so much. I think you said it all yourself. یہ جو معاہدہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت فارمل معاہدہ ہے جو دونوں ملکوں کے پرائم منسٹرز نے سائن کیا ہے. اس میں جو ہمارے ملک کی ملٹری قیادت ہے, جو سعودیہ کی ملٹری قیادت ہے, ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, ظاہر ان کی بھی پارٹیسپیشن ہوگی, فیلڈ مارشل صاحب ہمارے جو ہیں اور باقیوں کی. نیکسٹ یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ایسا ہے کہ جس کا ملٹی فیسٹڈ امپیکٹس ہوں گے. اگر آپ ملیٹریلی دیکھتے ہیں جیسے آپ نے ابھی پوچھا, تو ملیٹریلی یہ ہے کہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ابھی ورک آؤٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے شاید ہمیں ایک جوائنٹ دفتر بنانا پڑے گا جس میں سارے لوگ بیٹھیں گے اور جا کے وہ ملٹری اسٹریٹجی نہیں لکھیں گے کہ ہماری جوائنٹ تھریٹس کیا ہیں, تھریٹ پرسیپشن ساری لکھنی ہوگی, رسپانسز کیا ہیں. اور اس پہ پہلے سے کام آپ سمجھتے نہیں ہوا ہوگا؟ کسی حد تک ہوا ہوگا, لیکن اس کو فارملائز کرنا ہوگا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کو فارملائز کرنا ہوگا اکنامک فیلڈ میں بھی, ملٹری فیلڈ میں بھی, ڈپلومیٹک فیلڈ میں بھی. ڈپلومیٹک فیلڈ میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ انڈیا کے بارے میں کوشچن کر رہے تھے, کہ جب یہ معاہدہ بنیادی طور پہ تو بائی لیٹرل ہے, لیکن بائی امپلیکیشن ملٹی لیٹرل بن جائے گا. کیسے؟ ابھی سعودی عربیہ کے جو فرینڈز ہیں وہ ہمارے فرینڈز بن جائیں گے, جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کے بن جائیں گے. اور کل کو انڈیا اگر ایگریشن کرتا ہے ہمارے اگینسٹ, تو اس کو یہ بڑا سوچنا پڑے گا کہ دس ایگریشن وڈ مین کہ ہم سعودی عربیہ کے اگینسٹ بھی ایگریشن کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں انڈیا کو ری تھنک کرنی ہوگی اپنا بیہیویئر اور اپنی اسٹریٹجی کہ ہم نے فیوچر میں پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے رکھنے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بات ابھی ہو رہی تھی, ایمبیسڈر جورج سلیم بھی کہہ رہے تھے, میں خود سعودی عربیہ میں ڈپلائڈ رہا ہوں, ان کے یونیفارم میں تھا میں 1985 ٹل 1987 3 ایئرس. اور اس دوران وہاں پہ ہماری بہت زیادہ افواج تھی. اگر ان کو آپ آج کے نمبر میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو 2 سے 3 ڈویژنز کے برابر ہماری فوج تھی وہاں پہ. جی, اور اس میں ایئر ڈیفنس بھی تھی, اس میں آرمر بھی تھی, انفینٹری بھی تھی, اس میں انجینئرز بھی تھے, اس میں لاجسٹک کا ایلیمنٹ بھی تھا. پھر لوگ ٹریننگ بھی کروا رہے تھے, کچھ لوگ ریاض میں ہوتے تھے, کچھ جدہ میں, شرورہ میں, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ہر جگہ پہ پاکستانی افواج رہی ہیں. اور یہ پاکستانی افواج کا جو کانٹیجنٹ ہے یہ وہاں پہ تقریباً 5 سال مسلسل رہا, بعد میں پھر اسکیل ڈاؤن کیا. ابھی بھی ہماری ان کے ساتھ ٹریننگ باقی چیزیں ہیں, چل رہی ہیں. اس وقت بھی وہاں پہ ہمارے لوگ اسٹیشن ہیں. ٹھیک ہے. جوہر صاحب اب ذرا یہ فرمائیے, ایک تو بھارت کو کیا میسج گیا, سوال وہی, اور دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, اور ہمیں اگر کوئی کویسچن آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے فار دیٹ میٹر. جی بالکل. ایک تو خیر انڈیا کو بڑا کلیئرلی یہ میسج گیا کہ وہ جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بہت عرصے سے, اور ان کی کوشش خصوصاً یہ تھی جو میں دیکھ رہا تھا پچھلے 10 سال سے, کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ اپنا اثر و نفوذ اتنا قائم کریں کہ پاکستان کی وہاں پہ جو تعلقات ہیں پاکستان کے وہ ان ملکوں سے تھوڑے کم کریں. تو وہ پالیسی تو ان کی اس سے ناکام ہو گئی ہے, اس کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے. اب جس طرح میں نے پہلے سے کہا کہ اب اگر وہ پاکستان پہ جارحیت جب ارتکاب کرنا چاہیں گے کسی وقت, اور مودی کے عزائم تو ظاہر ہے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں ان کی, کیونکہ پوری پارٹی جو ہے اور پوری سیاست اس کا محور یا اس کا پلان کی یہی ہے کہ پاکستان اینٹی پاکستان یا پاکستان ہاسٹیلٹی. تو ان کو سوچنا پڑے گا جو ہے نا ایک مختلف انداز میں, کیونکہ اب یہ ظاہر جارحیت صرف ہمارے خلاف نہیں ہوگی, یہ سعودی عرب کے خلاف بھی ہوگی, اور بائی امپلیکیشن ظاہر ہے سعودی عرب GCC کا ایک بہت اہم رکن ہے, وہ بھی ہے. تو بالکل ایک تو خیر اس کی یہ چیز آتی ہے, انڈیا کو یہ سوچنا پڑے گا. دوسرا جو ہے دیکھیں اس کی جب یہ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے اس میں, جب آپ یہ میں نے کہا کہ یہ ہائیسٹ فارم آف ڈیفینس کوآپریشن ہے, تو بالکل میں بھی جس طرح بھی بتایا تھا کہ پہلے یہ 60s مطلب 50 سے جب فرینڈشپ ٹریٹی ہوئی ہے تو اس کے بعد کی تمام دہائیوں میں پاکستان کی افواج وہاں پہ مختلف سائزز میں کنٹینجنٹس رہے ہیں, کبھی بہت زیادہ کبھی ہوئے, لیکن وہ مسلسل ایک رہا ہے. ابھی جب اس کے بعد جو ہے آپ کو کئی چیزیں دیکھنی ہوں گی, ایک تو ظاہر ہے ایک اسٹریٹجی, لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی چیزیں جس طرح جس کو کہتے ہیں انٹر آپریبلٹی, کہ انٹر آپریبلٹی مطلب ہے کہ کس طرح سے آپ مل کے اگر ایسی سچویشن آئے تو آپ کی افواج جو ہے ان کے درمیان کس طرح سے ٹیکنیکلی
جو ہے نا کوآرڈینیشن اور کیا کیسے ہوگا کوآرڈینیشن یہ بڑا ضروری ہے, یہ بڑا ضروری, ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد کرنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو آپ کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں بھی کئی اور بھی زیادہ کمپلیمنٹریٹیز آ جائیں گی اب, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی ڈیفنس کامن ہو گئی ہے تو پھر آپ کی جو فارن پالیسیز ہیں اس میں بھی زیادہ آپ کو وہ کمپلیمنٹریٹیز پہلے سے زیادہ, اور پھر اس کے اقتصادی جو ہے نا ریپرکشنز وہ بھی ہوں گے نیچرلی, کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ وسائل سے مالا مال ہے اور ان کا ڈیفنس بجٹ تو ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ انہوں نے امریکہ سے پچھلے 10-15 سال میں ٹھیک ہے جو آرمامنٹس خریدے ہیں وہ $100 بلین سے بھی زیادہ ہوں گے. یہ چیز بڑا ایلیمنٹ ہے, اور پاکستان میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. یو آر ویری رائٹ اباؤٹ دس تھنگ. ڈاکٹر قمر چیمہ, ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں خطے میں ایک میجر پلیئر کے طور پر سامنے آیا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو ریسنٹ آؤٹنگ دیکھی, سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ پاکستان جو ہے نا ایک اور بھی منفرد انداز میں سامنے آیا. ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ سر. ڈاکٹر قمر چیمہ, ایک تو پاکستان جو ہے وہ ایک میجر پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ آؤٹنگ ہم نے دیکھی, عرب ہنگامی سربراہ اجلاس, اس کے اندر جو بھرپور مذمت کے بعد وہ اجلاس ختم ہو گیا, اس میں اور بھی بہت کچھ ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو خطے کے عرب ملک کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے, میسج انڈیا کو کس طرح سے گیا, اور اب تو یہ کامن ہو چکا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ روس کو مدد بھیجی گئی فوجیوں کی صورت میں نارتھ کوریا کی جانب سے, اور روس نے بھی ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے مدد دی ہوگی. تو اب تو یہ اتحاد نئے نئے بن رہے ہیں, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو اس میں کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے. بالکل اشفاق صاحب, دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عرب ورلڈ کے اندر اس چیز کی ریکگنیشن ہے کہ پاکستان جو ہے اگر ساؤتھ ایشیا کا جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ تبدیل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے تو وہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے. سو اس لیے یہ سارے کے سارے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ فارملائز کیا گیا ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ اس کی ہسٹورک لینس بھی ہے, یہ کوئی ابرپٹ لینس نہیں ہے. دوسری جو بات اہم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے اوپر یہ ایگریمنٹ نہیں ریوالو کرتا, یہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی ہے. یہ جو ملٹی ڈومینز میں کام ہوگا, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں عوام, یہ باٹم اپ ایک جو لینز ہے نا اس لینز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں, لوگوں کا جو ایک ریلیشن شپ ہے, جو کانفیڈنس سعودی عرب کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے, تو ایک اس لینز سے بھی دیکھیں. دوسری اہم بات میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے, جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, انہوں نے جو کام کیا ہے, جی فیلڈ مارشل صاحب, انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو ڈیفنس انڈسٹری کولیبوریشن ہے اس کو انہینس کیا ہے. اب دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان کا جو ڈیفنس انڈسٹری کولیبوریشن جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی, جوائنٹ ملٹری پروڈکشنز ہوں گی, جس میں دونوں ملک ایک دوسرے کو ٹریننگ دیں گے, کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, یہ ایک چیز نہیں سامنے آئی ہے. اور سب سے بڑھ کے پاکستان اور سعودی عرب کی فورسز کے درمیان ایک انٹرآپریبلٹی اسٹیبلش ہوگی, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی, آپریشنل ریڈینس ہوگی. دیکھیں اس کو اس لائن سے بھی دیکھیں, پاکستان کی ہمیشہ جب بھی پولیٹیکل کرائسس آیا, اکنامک کرائسس آیا, سعودی عرب پاکستان کے ساتھ رہا. یہ بھی اس اینگل سے دیکھا جائے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی براڈر ریلیشن شپ ہے, اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب اس کو سیمنٹ کرنے میں اور ایک نیا راستہ دینے میں میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس میں سلمان صاحب جو ہیں ان کو بھی جتنی داد دی جائے وہ کم نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. مین وائل جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. کے بعد ناظرین اکرام پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم. اور اب ذرا ہم بات کریں گے انسرجنسی سے متعلق. یہ جو اچانک دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پر آپ دیکھیں فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان, اور وہ ڈرگ ایک جو کوریڈور بنا ہوا ہے وہ مدد اپنی جگہ, انڈین فائنینسنگ اپنی جگہ, اور اب تو انہیں مزید بھی آگ لگے گی. تو کے پی اور بلوچستان اس سے متاثر ہیں. آئے دن ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ جس کے اندر افواج پاکستان کے جوان مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں. تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جانی چاہیے, اور اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. تو اس میں کمٹمنٹ بڑی ضروری ہے. اس کے اندر وفاق اگر یکسوئی رکھتا ہے تو صوبائی حکومت کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. لیکن ایسی شکایات ہیں کہ اس معاملے پہ کچھ اور بیانات آتے ہیں, کچھ اور سوچ ہوتی ہے. تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. عدنان صاحب آپ کہلے کچھ ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے اس پہ. لیکن میں یہ تو کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ابو پالیٹکس ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ملک کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے اور سعودی عربیہ نے اپنا دفاع اور ہم نے ایک دوسرے کا دفاع کرنا ہے, تو جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے وہ تو ہمیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس
اپنا بلڈ کرنا پڑے گا اور انڈیجنائز کرنا پڑے گا ساری ٹیکنالوجیز کو, تاکہ آپ کو سپلائی کے ایشوز نہ ہو جب آپ جنگ کے اندر ہوں, اور اس کے لیے ذرا ریسورسز بہت زیادہ چاہیے. تو یہ ہمیں جوائنٹ ایک اسٹریٹجیز کے اوپر بلڈ کرنا. بلا شبہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ اگر فرض کریں کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو جب دفاع بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو محکموں کی مختلف اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. تو یہاں پر بھی سعودی عربیہ ایک جوائنٹ کمانڈ یا اس طرح سے یہ بہت ضروری ہے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ایک جوائنٹ کمانڈ ایوالو کرنا جو ہے وہ مجھے یقین ان کے اس میں ہوگا, یہ کریں گے اس کو مزید آگے جا کے. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں دہشت گردی کا ایک ہے مسئلہ بڑا سیریس ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ریپوٹیشن بھی ہٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے پاکستان کی بالخصوص. تو اس کو ہم نے تو کافی فوکس ہمارا ہے کہ اس کو ہم کریں, لیکن ظاہر ہے ہماری کچھ پالیسیز ہماری ماضی کی ایسی رہی ہیں جس ابہام رہا ہے جس کے اندر بالخصوص, جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہمارے اوپوننٹس انہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا. نہیں تو اب زیادہ کلیئرٹی ہے. خان صاحب کے سٹیٹمنٹس, پھر علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ کہنا کہ آپریشن نہیں ہو رہا اور یہ ساری چیزیں, تو مطلب یہ کیا اس سے کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو ابہام ہے اس کا آپ کا دشمن فائدہ اٹھائے گا نا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کرنا ہے, کہہ رہا ہے نہیں کرنا ہے, کہہ رہا ہے ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا, اس کا ایونچولی فائدہ تو کسی اور کو ہی ہوگا. تو یہ ہمیں آپس میں اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں اگر تو آپ ان سے بات چیت کر کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ آپ بات چیت سے کریں. لیکن اگر نہیں ہو سکتا مسئلہ حل, آپ نے کتنی دفعہ معاہدے کر کے دیکھے, کتنی دفعہ کتنے جرگے ہوئے, کتنے سب, اس کے جب رزلٹ آپ کا جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک, تو پھر آپ مجھے بتا کیا کر سکتے ہیں. جین صاحب یور تھاٹس آن دیٹ کہ یہ بڑا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ اگر اس کو ہم لنک کرنا چاہتے ہیں, یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کو اگر لنک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت بڑی سپورٹ ملے گی, کیونکہ سعودی عربیہ کا اپنا ایک انفلوئنس ہے جو خطے کے ممالک ہیں ان پہ. انڈیا کے ساتھ ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں, اکنامک ریلیشن شپ ہے. اس کے علاوہ ان کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو میرے خیال میں وہ بھی ایک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ اس کو کاؤنٹر جو ٹیررزم ہے اس کو سپورٹ کرنا بند کریں. دوسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے انٹرنل کوہیژن کی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی ملک میں اگر آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے تو اس کے لیے اندر کی کوہیژن بڑی ضروری ہے. سب کو ایک تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو آبجیکٹو وہ ہمارا ایک ہے, اور وہ آبجیکٹو ہے ملک کا دفاع, اور وہ آبجیکٹو ہے لوگوں کا دفاع, لوگوں کی سیکیورٹی. کیونکہ وہ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں وہ کوئی صرف فوج پہ تو نہیں حملے کر رہے نا, وہ آپ کے ملک پہ حملے کر رہے ہیں, ملک کے لوگوں کو مار رہے ہیں, معصوموں کو مار رہے ہیں, بسوں سے اتار کے لوگوں کو مار رہے ہیں کوئٹہ بلوچستان کی طرف, اور یہاں پہ بھی آئی ڈیز کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر یہ سارے کا سارا ایفیکٹ ہوتا ہے اکانومی پہ, اور اکانومی سے آپ کے جو عام لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں نا. بزنسز ہیں وہاں پہ آپ فری موومنٹ نہیں کر سکتے, دکانیں نہیں چل رہی, بازار نہیں چل رہے ہیں, جو کاروبار وہاں کے لوگ کرتے ہیں وہ کاروبار نہیں ہو رہا, جو پڑوسی ممالک ہے وہ ہچکچا رہے ہیں آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے. تو یہ تو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں نا, یہ کوئی ایک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہول آف اے نیشن اپروچ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور اس میں جتنے بھی ہمارے فرینڈلی ملک ہیں ان کی ہیلپ لینا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی اس میں ہمیں ہیلپ کرے گا, اور ملک کے اندر جو کوہیژن ہے وہ ضروری ہے. اور نمبر 2 میں کہوں گا کہ جو ہمارے الیکٹڈ لیڈرز ہیں کسی بھی جگہ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے, اور ان کو یہ پروسیس لیڈ کرنا چاہیے. جیسے سینیٹر فرما رہے تھے, بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی لوگ جو ہیں بات چیت کر کے ہتھیار ڈالتے ہیں اور وہ قومی دائرے میں شامل ہوتے ہیں, قومی دھارے میں شامل ہوتے ہیں, سو بسم اللہ, ٹھیک ہے. لیکن الیکٹڈ لیڈرز جو ہیں ان کو آگے بڑھ کے ساروں کو ساتھ لے کے یہ بات چیت کرنی ہے. الیکٹڈ لیڈرز ایسے بھی ہونا جس کے وہاں پر ایکسیپٹنس ہو, جی یہ بھی تو بڑا میٹر کرتا ہے. میں تو یہ کہوں گا جی کہ جو بھی ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, سارے یہ ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک, ڈائریکٹ رسپانسبلٹی. ڈاکٹر قمر چیمہ, انسرجنسی از آن دا رائز. ظاہر ہے کہ سیکورٹی فورسز تو فائٹ کر رہی ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ سول انتظامیہ کے اور حکومت کے کمٹمنٹ کے بغیر یہ چیزیں سارٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر لوگ آئیں گے, ان کو سپورٹ کریں گے, وہ بستے رہیں گے, آپریشن کے معاملے پہ یا ایکشن کے معاملے پہ چیزیں جو ہیں وہ ایک گھمائی جاتی رہیں گی, تو اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل, دیکھیں اشفاق صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھیں بھارت کی گلوبل پروفائل کم کی ہے اور اپنی گلوبل پروفائل بڑھائی ہے, تو دنیا ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں اور یہ جو سب کریٹیکل وار ہے یا یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو
مینج کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہول آف دا نیشن اپروچ. تو تمام صوبوں کا، تمام اکائیوں کا، تمام پلیئرز کی ایک سوچ ہونی چاہیے. یہ جو ہم 20-22 سال سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک پچھلی لیڈرشپ تھی جو یہ کہتی تھی کہ ان دہشت گردوں کو یہاں پہ لے کے آئیں، نہ ان کا ریکارڈ مینٹین ہوا، نہ ان بسایا گیا، ہتھیاروں سمیت بسایا گیا ان کو. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپروچ ایک نہ ہونا ہماری، اور مجھے بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن لگتی ہے کہ ہماری اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے، ہمارے اپنے جو لانگ ٹرم اس چیز کو نہ دیکھنے کی وجہ سے آج بھی ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ گو کہ ڈیفنس اینڈ فارن پالیسی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو کہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم خود ڈیل کریں گے طالبان کے ساتھ اور ہم خود ان کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کو، جو جنرل پبلک ہے، جو سیکورٹی فورسز ہیں، اور میجورٹی جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے. کچھ لوگ جو کنفیوز ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے، ہماری گلوبل سٹینڈنگ کیا ہے، اور گھر میں آپ کی کنفیوژن کی وجہ سے ہمیں کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، کہنا چاہیے. جی عفنان صاحب، ناؤ دا کوسچن از کے پی میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور کنفیوژن وہیں سے آ رہی ہے، تو اب اس کنفیوژن کو دور کیا جائے؟ کیونکہ کبھی گورننس کے حوالے سے وہاں بات ہوتی ہے، کبھی کرپشن کے حوالے سے وہاں پر بات کی جاتی ہے، تو یہ کنفیوژن کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اب ظاہر ہے وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ ان کے اوور ویلمنگلی ان کے ایم پی ایس جیتے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کو آپ کنونس کرنے کی کوشش کر ہی سکتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ کیا ہی کر سکتے ہیں. اب تو الیکشن ہو چکے ہیں، اب تو وہ آ چکے ہیں پاور میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک اچھا رول پلے کرنا چاہیے، اس کو اپنے صوبے میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کو کم کرنے کے لیے. بالخصوص بنیادی طور پہ تو دیکھیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ولنگ ہیں، یہ پیچھے سے میسیجز آ جاتے ہیں، یہ ٹویٹس آ جاتے ہیں؟ یہ جو ہم نے اپنی پالیسی شفٹ کی تھی، یہ 2021 والی، اس کی وجہ سے ہوا ہے سب. ہم تو آپ مجھے بتائیں، خیر پختونخوا کے حالات ٹھیک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ جاتے تھے، کوئی مسئلہ، کہیں دہشت گردی نہیں، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور یہ سارا کا سارا وہ جو واپس لا کے آباد، اب وہ واپس لا کے آباد کرنے والا سارا سلسلہ جو ہے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کیے. ٹھیک، جلیل صاحب مختصراً کیا کیا جائے اب؟ سب سے بڑی بات وہی ہے جی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہول آف نیشن اپروچ بڑی ضروری ہے. سب سے پہلے پوری قوم کا اکٹھے ہونا، ویدر اٹ از گرلز، بوائز، میڈیا، پولیٹیشینز، بیوروکریسی، فوج، سب کی یہ انڈرسٹینڈنگ کہ جو بھی یہ لوگ ہیں یہ ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ان کو روکنا، ان کو کاؤنٹر کرنا بے حد ضروری ہے. ٹھیک، سو بسم اللہ اگر وہ قومی دھارے میں آتے ہیں تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کی، جو ہمارے چیف منسٹرز ہیں سارے کے سارے، پرائم منسٹر ہیں، ان کو آگے بڑھ کے ایک قدم لینا چاہیے. ڈاکٹر قمر چیمہ، یور تھاٹس، فائنل تھاٹس مختصراً. دیکھیں ہول آف دا نیشن اپروچ آئیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں کنفیوز رہیں. ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی اچیو کر چکے ہیں، ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی موجود ہے، یہ سیکیورٹی والا مسئلہ ٹھیک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا قمر چیمہ. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان آپ کا بھی بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور پروگرام کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک. اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی، پہلے فتح مبین اور اب یہ معاہدہ دنیا بھر میں بڑا پازیٹیو میسج اس کا جانا چاہیے. اب سعودی عرب اور پاکستان کسی ایک ملک پہ حملہ، دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا، اور بائی آل مینز تو یہ بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک باعث عزت یہ معاملہ ہے، اور خاص طور پر اس سے دنیا میں پاکستان کا وقار مزید بڑھے گا، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں اور سعودی عرب کے دشمن ہیں ان کو بھی ایک میسج جائے گا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، اللہ نے بڑی عزت بخشی، لیکن داخلی معاملات کو سارٹ کرنے کے لیے، اور جس طرح سے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ افغانستان پہ اپنا انفلوئنس سعودی عرب بھی استعمال کر سکتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے پہ، اور وہاں پر جو گروپس ہیں ان کے معاملے پہ، تو اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور دہشت گردی کے معاملے پر ہمیں ایک سوچ رکھنے کی ضرورت ہے پوری قوم کو، اس میں وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.